जब आप इस हकीकत को समझ पा रहे, एक तरफ यहूद और नसारा और दूसरी तरफ राफिदी हैं जिनकी अहले सुन्नत से दुश्मनी तारीख पूरी गवाह उसके ऊपर है। मैं तफसील में गए बगैर से मुजमल बात कर रहा हूं, तारीख पूरी गवाह। और तीसरी तरफ अहले सुन्नत के ममालिक, अरब ममालिक हो या उनके अलावा भी, और आम मुसलमान हैं तीसरी तरफ। ऐसे माहौल में आपको यह समझना चाहिए कि आप अपने आप को एक्सपर्ट समझकर, अपने आप को बड़ा माहिर, बड़ा जहांदीदा, बड़ा समझदार समझकर इस मामले में कूद पड़ेंगे। कई बार हो सकता है नाहक आप किसी पे गलत फैसला कर ले, नाहक किसी पे कोई इल्जाम लगा दे, किसी पे नाजायज तबसरा कर दें, किसी के बारे में गलत खबर फैलाने वाले बन जाएं। कुरान मजीद की ये दो आयतें, इनमें से पहली आयत में कहा गया खबरों की तहकीक करो, और अगर तहकीक करने का मादा नहीं तो खामोश बैठे रहो। आपका इख्तियार अगर खबरों की तहकीक पर नहीं चलता है तो फिर आपको इस्लामी शरीयत ने जो बात सिखाई उसको समझो। और नंबर दो, इस बात को भी याद रखो अल्लाह के बंदो कि खबरों को लेकर अपने अपने मतलब के मुताबिक चलाते रहना, फैलाते रहना, आम करते रहना, यह मुनाफिकीन का तर्ज अमल है, अहले ईमान का शेवा नहीं। इस सिलसिले में भाइयों, सबसे पहला काम जो होना चाहिए वो ये कि हम एक आम मौक़िफ़ एक मुसलमान की हैसियत से दो में से एक बात करें। या तो हम ये कहें, ऐ अल्लाह ताला तू है, तू बेहतर जानता है हक पे कौन है, बातिल पे कौन है, जालिम कौन है, मजलूम कौन है, सही कौन कर रहा है, गलत कौन कर रहा है, किसके मकासिद क्या है। ऐ अल्लाह ताला जालिमों की तू पकड़ कर ले, मजलूमों की तू हिफाजत कर ले। ऐ अल्लाह ताला हक पर जो लोग हैं उनका तू साथ दे, ना हक जालिम उनको तो तबाह बर्बाद कर दे। ये मुजमल ईमान एक आदमी रखे, या तो ये रखे, या फिर आदमी के लिए और ज्यादा बेहतर ये कि वो खामोशी इख्तियार कर ले। देखें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने प्यारे अंदाज में ये बात बयान फरमाई। अल्लाह के नबी ने कहा, सही बुखारी की रिवायत है, कहा सतकुनु फितन, अल्लाह के नबी ने कहा एक दौर आएगा कि बड़े फितने उठेंगे। क्या होगा? अल-काइदु फीहा खैरुम मिन अल-काइम, बैठा हुआ आदमी उन फितनों के मामले में बैठा हुआ आदमी खड़े हुए आदमी से बेहतर है, खड़ा हुआ आदमी चलने वाले आदमी से बेहतर है, चलने वाला आदमी दौड़ने वाले से ज्यादा बेहतर है। क्या मतलब है? आप इन फितनों से जितनी दूरी बनाकर रखेंगे ये आपके लिए बेहतर है। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। अल्लाह के बंदो याद रखो भाइयों, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये एक तरफ यहूद और नसारा दूसरी तरफ मुसलमान हैं, उन लोगों को तारीखी हकीकतों को देखने समझने की जरूरत है कि राफिदी मुल्क, राफिदियत के मुबल्लिगीन ने अहले सुन्नत के साथ क्या किया हुआ है। इन हालात को समझिए, इन हालात को समझकर आप ये मत कहिए मामला उतना सादा नहीं है। सियासत अगर इतनी ही सादा होती ना तो फिर आप और हम के हमारे लिए मामला इतना मुश्किल नहीं होता। आप और हमारे लिए सलामती इसमें है कि ये फितने की सूरत हाल है, इसमें अगर दाखिल होंगे, पूरे इल्म के बगैर दाखिल होंगे, हमारे और आपके दीन और ईमान का नुकसान होगा। इसलिए हम और आप खामोशी इख्तियार करें, ये सबसे ज्यादा बेहतर तरीका। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? जब फितने उठते हैं तो जिस आदमी का किरदार जितना कम है या नहीं है वो उतना ही अच्छा है। का बैठा हुआ आदमी खड़े हुए आदमी से बेहतर है, और खड़ा हुआ आदमी चलने वाले से बेहतर है, और चलने वाला आदमी दौड़कर जाने वाले से ज्यादा बेहतर है। और मजीद अल्लाह के नबी ने आगे फरमाया, इन फितनों का मादा यह होगा, तरीका यह होगा, जो इनको झांक कर देखना चाहेगा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये फितने ऐसे आदमी को उचक लेंगे। सुभान अल्लाह, आपको पता नहीं होगा कि कब आप यहूद और नसारा की ताईद करने वाले बन गए, आपको पता नहीं चलेगा कब आपने सहाबा के दुश्मनों राफिदियों की ताईद अनजाने में कर दी है, और आपको पता नहीं होगा कि कब आपने मजलूमों के खिलाफ अपना स्टैंड ले लिया, आपको अंदाजा नहीं होगा। इन फितनों का मादा यह है कि जो आदमी इसमें झांक कर देखेगा उचक लिया जाएगा। ये सबसे पहली बात है। इसलिए सबसे पहला मसला यह कि अपने आप को लिए खामोशी इख्तियार करो। दूसरी बात, इन मामलात में आप और हमको एक बात का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपका कोई मामला उससे जुड़ा हुआ है, आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए इसकी जानकारी जरूरी है, किसी भी हैसियत से आपकी तिजारत जुड़ी हुई है या आपका कोई दीनी मसला कहीं से जुड़ा हुआ है, तो फिर इस्लामी शरीयत कहती है सिर्फ असबियत की बुनियाद पे फैसले मत करो, पुराने ताल्लुकात की बुनियाद पे फैसले मत करो, मामलात की तहकीक करना सीखो।
اگر واقعی آپ کے لیے ضروری ہے کوئی معاملہ تو پھر کسی کی بھی خبروں پہ بھروسہ کر کے آگے بڑھنے والے مت بنو، بلکہ اس کے مقابلے میں معاملات کی تحقیق کرو۔ اللہ کے بندو، میں آج ایک بات آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا۔ ہمارے اور آپ کی مسلمان بھائی وہ یہ سمجھتے ہیں جو ٹی وی پہ آ گیا وہی خبر سچی خبر ہے، جو اخبار میں چھپ گئی وہی سچی خبر ہے۔ بہت سارے لوگ تو آج یہ صورتحال ہے، سوشل میڈیا پہ جو چل نکلا وہی سچی خبر ہے۔ جو لوگ یہ دیکھتے واٹس ایپ پہ جو میسج آ گیا وہ صحیح ہے، فیس بک پہ کچھ دیکھ لیا صحیح ہے۔ یاد رکھو ان کو خبریں نہیں کہتے، ان کے اندر بہت سارا جھوٹ ملا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ مغفرت فرمائے۔ یمن کے ایک بڑے جلیل القدر عالم دین گزرے، علامہ مقبل بن ہادی الوادعی رحمت اللہ علیہ، وہ ایک بڑا پیارا جملہ کہتے تھے جس آدمی کو جھوٹوں کی صحبت اختیار کرنی ہو اس کو چاہیے کہ وہ اخبارات اور ٹیلی ویژن وغیرہ کے ساتھ اپنا وقت گزارے۔ کتنی خبریں، کتنا جھوٹ، کتنا سچ آج کی نیوز میں ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ زیادہ دور مت جائیے، کوئی بھی ایک واقعہ ہوتا ہے اس کی ابتدا سے انتہا تک کی خبریں دیکھ لیں، خود وہ اپنی پرانی خبر کے برخلاف نئی رپورٹنگ کرتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے بھائیو، تحقیق کرو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ وسائل ہوں کہ جن کی بنیاد پہ ایک واضح صورتحال آپ سمجھ سکیں، معتمد، بھروسے کے اعتماد، بھروسے کے قابل آپ کے پاس خبریں ہیں تو پھر اعتماد کریں، ورنہ پھر ایسا عین ممکن ہے آپ جن پہ بھروسہ کر رہے ہیں وہ فاسق ہوں، فاجر ہوں، قابل بھروسہ نہ ہو، اور ان کی خبر پہ بھروسہ کر کے آپ ایک اسٹینڈ لے لیں، کسی پر الزام دھر دیں، کسی کو گالی دے دیں، اور نتیجہ کیا ہو؟ نتیجہ یہ ہو کہ آپ لا علمی میں بہت سارے مسلمانوں کا، بے گناہوں کا، مظلوموں کا نقصان کرنے والے ہو جائیں، یہ عین ممکن ہے۔ بھائیو، ان خبروں کے سلسلے میں چوکن نہ رہو۔ یہ خبریں میری اور آپ کی دین و ایمان کا نقصان کرتی، میری اور آپ کی دنیا کا نقصان کرتی۔ تیسری اہم بات جو میں اس موقع پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، یہ بات بھی بڑی اہم ہے۔ ایک طرف شیطان اور دوسری طرف مسلمانوں کا برا چاہنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ جب کبھی ایسے برے حالات ہوتے ہیں نا تو ایک کام اور چلتا ہے، وہ ہوتا ہے افواہیں پھیلانا۔ افواہیں پھیلانا شیطان کا طریقہ، اور شیطان کے ساتھ اس دور میں منافقین کا طریقہ، اور ہر دور میں جو مسلمانوں کا برا چاہتے ہیں وہ ایسی خبریں پھیلاتے ہیں جن خبروں سے ایک عام مسلمان کو تکلیف ہو، ایک عام مسلمان کو برا لگے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ خیر سے بعد میں جا کے خبر جھوٹی ثابت ہو جائے گی، لیکن وقتی طور پر جو مسلمان کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے شیطان اس کے پیچھے لگتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب کی اگر صورتحال آپ دیکھیں گے، جنگ احزاب میں جو واقعات پیش آئے اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی جو آیتیں سورہ احزاب میں نازل کی گئیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت فرمائی، ان میں سے ایک اہم تربیت یہ بھی تھی کہ ایسے دور میں افواہیں بہت پھیلتی ہیں۔ افواہ کہتے ہیں بے بنیاد خبریں، افواہیں کہتے ہیں کسی کے بھی منہ کی اڑائی ہوئی بات، کوئی بھی ایسی بات جو آدمی چلا دے اور آپ کو اس خبر کو سن کر تکلیف ہو، پریشانی ہو۔ اچانک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ پہ پوری بستی برباد کر دی گئی، آپ کا دل ایک دم سے دھک محسوس کرتا ہے، تکلیف، پھر پتہ چلتا ہے نہیں خبر جھوٹی تھی۔ یہ جو جنگوں کا ماحول ہوتا ہے اس میں شیطان اپنے کارندوں کے ساتھ لگا رہتا ہے افواہیں پھیلانے میں، اس لیے ان افواہوں کی طرف سے چوکن نہ رہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اثر نہ لیں، ان افواہوں کا غلط اثر آپ نہ لیں، یہ ضروری ہے، اور اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ ان افواہوں کو پھیلانے کا ذریعہ نہ بن جائیں۔ جو گروپ میں آیا آپ نے فارورڈ کر دیا، جو بات آئی مجلسوں میں آپ سنانے لگ گئے، آپ کے پاس تحقیق نہیں۔ کتنی افواہیں شیطان اور اس کے کارندوں نے پھیلائی ہوں گی آپ جانتے ہیں۔ مشکل حالات میں لوگوں کے لیے ضبط باندھے رکھنا، اپنے آپ پر ضبط رکھنا، کنٹرول کرنا، غم زیادہ نہ ہو، غصہ زیادہ نہ ہو، پریشانی زیادہ نہ ہو، تکلیف زیادہ نہ ہو، ذہنی طور پر آدمی سٹیبل رہے، ذہنی طور پر لوگ ایک پرسکون حالت میں رہیں، یہ جنگ کے زمانے میں بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر خبریں، افواہیں، جھوٹی باتیں پھیلا کر لوگوں کے درمیان اس قسم کی باتیں پھیلانا، یہ اس طرح سے کہیے شیطان کے مشن کو آگے بڑھانے والی بات ہے۔ یہ اہل ایمان کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، آخری ایک بات آپ کے سامنے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ میں نے جیسے کہا
آپ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیے، جب تک خبروں کی تصدیق نہ ہو، جب تک معاملات کی صورتحال واضح نہ ہو، آپ اپنے آپ کو دور رکھیے، یہی اصل ہے۔ لیکن میں نے خطبے کے آغاز میں ہی آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی، لوگ اس جنگ کے ماحول میں ایک دوسرے کے ایمان و عقیدے تک پر فیصلے کرنے پر آ گئے۔ آپ یہ بات دیکھیں گے، اس جنگ میں یہ صورتحال بھی پیدا ہوئی کہ یہود و نصارہ نے مل کر رافضیوں پہ حملہ کیا، تو ایک باقاعدہ مسلمانوں کے اندر ایسا حلقہ بھی ہے جو ان رافضیوں کو مسلمانوں کا ہیرو بنا کر پیش کر رہا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ صرف اتنا دیکھ رہے ہیں کہ سامنے یہود و نصارہ ہیں، ادھر رافضی ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا معاملہ، شاید آپ صحیح ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں، دنیا کے معاملات، دنیا کی سیادت اتنی سیدھے سادی نہیں ہے، دنیا کی سیاست اتنی سیدھی نہیں ہے۔ آپ اگر تاریخ پڑھ کر دیکھیں گے، یہی رافضی آج اس جنگ سے پہلے ماضی کی تاریخ میں سیاست میں گئے بغیر آپ کو صرف اشارے کے طور پہ کہوں، آپ کو بتاؤں، انہی یہود و نصارہ کی تائید کرنے والے تھے جب عراق کے مسلمانوں پر ان یہود و نصارہ نے حملہ کیا تھا، یہ رافضی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، یہ عراق کے مسئلے میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، ان سے ہٹ کر بھی اگر آپ دیکھیں گے، ان رافضیوں کے اپنے عقائد و نظریات اور ان کے عزائم اہل سنت کے بارے میں کیا ہیں، آپ یہ پڑھیں گے، آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کی خیر خواہی کی بات ہے نہیں، وہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں اور جم کے لڑ رہے ہیں۔ اور آپ ہو سکتا ہے یقیناً اس کے لیے ان کی تعریف بھی کر لے جائے کہ اتنے سخت دشمن کے خلاف ڈٹ کر لڑ رہے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں، ان کے ڈٹ کر لڑنے کا مطلب یہ کہاں سے ہوا کہ وہ آپ کے خیر خواہ ہو گئے؟ وہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہے، آپ کو اس کو سمجھنا پڑے گا۔ تاریخ پڑھو، تین چیزیں میں آپ کو بتاؤں، یا تو سابقہ تاریخ ان کی کیا رہی ہے، ان ملکوں کے ساتھ ان کے معاملات کیا رہے ہیں، ان کو آپ باریکی کے ساتھ دیکھو، وہ نہیں جو سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں، وہ حقیقتیں جن کی تحقیق سے بات آپ کے سامنے واضح ہوگی، یا تو ان کی تاریخ دیکھو، یا پھر دوسرے نمبر پر ان کے اہل سنت کے بارے میں عقائد اور نظریات کیا ہیں ان کو دیکھو۔ اہل سنت کے بارے میں ان کے عقائد کیا ہیں؟ ان کا سیدھا عقیدہ یہ ہے کہ یہ طاقتور اس لیے نہیں بن رہے کہ سارے مسلمانوں کی طرف سے لڑیں گے، یہ طاقتور اس لیے بن رہے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا، ان کے ذمہ داروں نے کہا کہ ہمارے امام ان کے عقیدے کے مطابق مہدی آنے والے ہیں، اور یہ ہماری ساری طاقت لے کر ہم اہل سنت کا قتل عام کریں گے، اس کے لیے ہم تیار ہو رہے ہیں۔ جو آپ کے خلاف منصوبہ بندی کر کے تیاری کر رہا ہے، آپ کس وجہ سے دھوکے میں آ رہے ہیں کہ وہ آپ کی جنگ لڑ رہا ہے؟ وہ اپنی جگہ پہ جم کے لڑ رہا ہے، اس کی آپ تعریف حسنائیے سے کیجئے، دو لڑنے والوں میں یہ بڑا بہادر نکلا، ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے بندو، یہ آپ نے کب سے سمجھ لیا کہ وہ آپ کا مسیحا ہے؟ بھائیو، تیسری بات آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا، یہ تاریخی حقیقت آپ نوٹ کر کے جائیے، آج میرے کہنے پہ نہ مانیے، لیکن مسائل کی تحقیق کر کے دیکھیے، سیریا میں، عراق کے اندر، یمن کے اندر اور دوسرے ممالک کے اندر، میں یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہود و نصارہ کی طرف سے مسلمانوں کا جتنا قتل عام ہوا ہے، یہود و نصارہ کی طرف سے جتنے مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے، اس سے کہیں زیادہ مسلمانوں کا قتل عام اس ملک نے کیا، اس رافضی ملک نے کیا ہے۔ یہ تاریخ کی حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں۔ ان ساری حقیقتوں کو بھول کر عقیدے کا اختلاف، تاریخ کی گواہی اور مسلمانوں کے سلسلے میں ان کے عزائم جو ڈھکے چھپے نہیں، واضح انداز میں انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں، بولی ہیں، سوشل میڈیا میں موجود ہیں، ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے یہ جو صورتحال ہے، اس میں ہم آگے بڑھ کر تائید کرنے میں لگ جائیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے جسے آج مسلمانوں کا ہیرو کہا ہے، وہ ابو بکر و عمر کو مرتد مانتا ہے۔ آپ کو شاید پتا نہ ہو، جس کو آج آپ مسلمانوں کا ہیرو بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، وہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بدکاری کا الزام کا عقیدہ رکھنے والا انسان، وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ ہم کھلے عام بولیں گے نہیں، لیکن اس کا ماننا یہ ہے کہ وہ مرتد تھے اور نعوذ باللہ یہ بدکار تھے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ طاقتور ہو کر آئیں گے، ابو بکر و عمر کو قبروں سے نکال کر پھر سے سولی پہ چڑھائیں گے۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں لمبی کہانی سناؤں، بتانا یہ ہے جنگ جب تک جنگ رہے، ہم اور آپ خاموش رہیں، یہ بہت اچھا ہے تاکہ فتنہ نہ بڑھے، لوگوں کے لیے آزمائش نہ بڑھے۔ لیکن جب جنگ کی آڑ میں غلط عقائد کو صحیح ٹہرانے، غلط لوگوں کو صحیح ٹہرانے کی یہ جنگ ہوگی، یہ صورتحال چلے گی، بیوقوف مت بنو، نادان مت بنو، کسی کے ہاتھ میں کھلونا مت بنو۔
دعا ہی کرو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کہ فتنوں کے ایسے زمانے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بصیرت عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین و ایمان کی حفاظت نصیب کرے۔ اس کی اصل میں ہم اور آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے جیسے آپ کے سامنے بات رکھی، اصل چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان کے طور پر ہمیں یہ بات رکھنی چاہیے، اے اللہ تعالیٰ جو اسلام مسلمانوں کا اور انسانیت کا بھلا کرنا چاہ رہا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ ہو جا اور ہمیں ان کے ساتھ کر دے، اور اے اللہ تعالیٰ جو اسلام مسلمان یا پھر یہ کہ انسانیت کا نقصان کرنے والے ہو، وہ کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ تو ان کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ ایک مسلمان کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اگر ہمارے اور آپ کے پاس وہ معاملات نہیں، وہ معلومات نہیں، وہ ہمارے اور آپ کے پاس اتنی سہولتیں نہیں، ہمارے اور آپ کے پاس وہ اسباب نہیں کہ ہم اور آپ سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، تو موٹی موٹی باتوں کو لے کر، اوپر کی باتیں لے کر، یا کسی سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے کو لے کر، یا جنگ سے متعلق غیر مصدقہ خبروں کو لے کر کسی کو صحیح کسی کو غلط، یہ ظالم وہ مظلوم، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے شروع کیا، اس نے ختم کیا، ان چیزوں میں زبان کھولنے سے پرہیز کرو۔ اسی میں تمہارے میرے دین و ایمان کی سلامتی ہے۔ آپ کے میرے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، اور حق یہ اللہ کے بندو، اگر یہ مسئلہ دین و ایمان کے معاملے میں دھوکہ کھانے تک نہ جاتا تو آپ یقین کریں اس موضوع پہ بات کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن افسوس اس کا ہے کہ لوگ دین و ایمان کے عقیدے کو بھلا کر، تاریخی سچائیوں کو بھلا کر اپنے دین و ایمان کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کے در پہ آئے ہیں۔ ایسی صورت میں قرآن و سنت کی ان تعلیمات کو یاد رکھنا، یاد دلانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ خبروں کے ساتھ جو بھی خبریں آتی ہیں ان کے ساتھ معاملہ کرنے کے اسلامی شریعت نے جو اصول اور آداب بتائے ہیں وہ ہم اور آپ کو اپنانے چاہیے۔ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ